अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अंसर अकरम। न्यूज़ टाइम दुबई यूएई। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है और वो कौमें जो आज भी आज़ादी की जिद्दोजहद कर रही हैं, काश हम जाकर उनको पूछें कि आज़ादी का मकसद, आज़ादी की कितनी अहमियत है। 14 अगस्त 1947 में जब पाकिस्तान एक जमहूरी ताकत बनकर दुनिया के नक्शे पर आया, तब पता चला पाकिस्तान की आवाम को कि आज़ादी कितनी नेमत है। आज उसी सिलसिले में हमने आज अपने टॉक टाइम विद अंसर अकरम में जिस मेहमान को हमने मदऊ किया, वो किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी बताना हमारा फ़र्ज़ इसलिए होता है कि आप लोगों को, जो हमारे नए व्यूवर्स होते हैं, वो जुड़ते हैं, उनको पता चले। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सोशल, समाजी, सियासी शख्सियत हैं और इस वक्त जो उनका डेजिग्नेशन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूएई में, उनका चीफ ऑर्गेनाइज़र है और उनकी जो खिदमात हैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूएई में बड़ी ख़ास और दिलचस्प है। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूएई के चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं। बात करता हूँ मजीद मुग़ल साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सबसे पहले माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं जनाब, ये आपकी नज़र करम है। और आप मिलते हैं, मोहब्बत से मिलते हैं। जो आदमी मोहब्बत से देखता है उसको हमेशा हर आदमी अच्छा लगता है। मजीद मुग़ल साहब, आप माशाल्लाह एक पाकिस्तान के सीनियर सिटीज़न भी हैं और ओवरसीज़ में आपकी ज़िंदगी की एक 40 साल की मसाफत भी है। आज़ादी कितनी ख़ास नेमत है, थोड़ा सा रोशनी डालें प्लीज़। अंसर अकरम साहब, आज़ादी तो देखें, इसका कोई नेमल बदल है ही नहीं है। अगर किसी आदमी को वैसे ही कह देना एक रूम में बैठ जाए तो वो भी बड़ा मुश्किल होता है। तो आज़ादी की इसका बदल इस तरह कि जब हम देखें, जब से ज़माना कफ़ार था तब भी अगर आज़ादी किसी को नहीं थी तो आज़ादी तो बहुत ही बड़ी नेमत है, इसका कोई बदल नहीं है। इसका कोई भी नेमत बदल नहीं। और ये वाकई सही आपने कहा कि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है और इस नेमत को अगर हम अपनी नेशन में इसको डिलीवर करना हमारा वैसे भी फ़र्ज़ है। तो 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान एक खूबसूरत जो है वो सरसब्ज़ जो है हलाली सितारे और ग्रीन जो है वो क्या कहते हैं कि अमन का जो रास्ता था वो इख्तियार करके जब आज़ाद हुआ, तो आप थोड़ा सा शेयर करें पाकिस्तान की जर्नी पर थोड़ी सी चीज़ें। देखें जी, ये इस तरह के हमारे वालिद साहब अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे उनको, तो वो कहा करते थे उस टाइम नवाए वक्त खुसूसन वो पढ़ा करते थे, कहते थे अखबारों में हम सुनते थे कि पाकिस्तान बनेगा, लेकिन कोई इस तरह का ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान भी बनेगा। तो जब पाकिस्तान बना तो इस तरह खुशी की लहर फैली है पूरे हिंदुस्तान में कि आपको पता है कि कितनी हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं कि बलाई ताक रख के, तो जब पाकिस्तान बना वो अपने घर हर चीज़ छोड़ के एक आज़ाद ममलकत मिली है, वो पाकिस्तान के अंदर आए। इसमें देखें कितनी हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ, सब उन्होंने हर चीज़ बर्दाश्त करके इसलिए की है कि हम एक आज़ाद ममलकत होके तो अपनी जो रवायात हैं, अपना जो इस्लामिक कल्चर है वो आज़ादी से मना सकें। लेकिन आप ये समझते हैं कि आज का जो पाकिस्तान है, जो 1947 का पाकिस्तान है, इसमें कितना आप समझते हैं कि फ़र्क कितना आया? देखें, ये हमारे जो दो नज़रिए के ऊपर कायद मोहतरम जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने बनाया था, तो उन नज़रियात को मद्देनज़र रखते हुए, जद्दोजहद करते हुए आज तक जो हमारे जो ख्वाब थे, हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हम पूरा नहीं कर सकें। लेकिन फिर भी मैं इसको ऐसे आपको कहूँगा कि अगर कोई महल्लों में रहता है ना, कहते हैं कि ऊंचे घर में रहने वाले तुम्हारे ऊंचे घर से क्या, नगरी है अपनी प्यारी हमें बड़े दर से क्या। माशाल्लाह। तो अगर अपना तंबू भी है ना तो वो हमारे बड़े महलों, बाज़ का लोग कहते हैं महलों से बेहतर है तंबू भी। बाज़ लोग कहते हैं कि हमारा पासपोर्ट जो है, हमारा मुल्क बहुत पीछे है, हमारा पासपोर्ट पीछे है, और मैं इसको कभी भी तसव्वुर नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा मुल्क भी दुनिया में नंबर 1 है, हमारा पासपोर्ट भी नंबर 1 है, क्योंकि हम आज़ाद हो के अपने मुल्क में आज़ादी से रह रहे हैं, जहाँ चाहें हमें इसके ऊपर फ़ख्र है। लेकिन मजीद मुग़ल साहब, इस पर मैं थोड़ा सा आपसे
اتفاق بھی نہیں کروں گا، کیونکہ پاکستان کو آزاد ہوئے 75 ایئرز ہو چکے ہیں، اور پوری دنیا اس وقت، آپ نے ماشاءاللہ آپ یو اے میں بیٹھے ہیں، آپ نے یہاں کی ٹیکنالوجی کو دیکھا، یہاں کے رہن سہن کو دیکھا، اور یہاں پہ 220 کنٹریز سے زیادہ لوگ یہاں پہ مقیم ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو گلوبلائز ہونا چاہیے تھا، ڈیجیٹل ہونا چاہیے تھا، جو اس وقت آئی ٹی میں ترقی ہے ویسی چیزیں ہونی چاہیے تھی؟ بالکل ہونے چاہیے، اور آپ یقین جانیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے یہاں سے سستی اور اچھی پاکستان میں یوز ہو رہی ہے. بعض لوگوں کو علم نہیں ہے، جیسے کہ آج بھی دیکھیں ہمارے جو وزیر اعظم ہیں ان کو دکھا رہے تھے کہ جو ڈیجیٹل ووٹنگ ہے، الیکٹرانکس، وہ بھی دکھائی ہیں، آگے ایڈوانس ہیں. اسی طرح ہر چیز میں موسٹلی ہمارے اس میں بہت کیا کہیں گے کہ اسکوپ ہے. ہماری جو قوم ہے وہ استعمال بھی کر رہے ہیں. ایسی میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم کسی سے پیچھے ہیں. یہ ضرور ہے کہ تھوڑا بہت ہماری سیاست کی نظر ہو جاتا ہے، ہمارا ڈیلے ہو جاتا ہے، ہمارا جو ہے نا یہ ڈیلے ہو جاتا ہے. لیکن آپ جس طرح کے ہمارے ابھی میں کیسے آپ کو بتاؤں، جو اسلام آباد کا ایئرپورٹ آپ لے لیں، آپ کا پتہ نہیں وزٹ ہے اس کا نہیں ہے، لیکن مجھے تو دبئی سے بھی بہت اچھا اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ لیس کیا ہوا وہ لگتا ہے. زبردست ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہم اسی طرح ہے. صدی میں ہیں. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مین انٹرنس ہے اس کی کم از کم 5 کلومیٹر کی ہے، اور جو ہمارا پاکستان کر کے دکھاتے ہیں وہ کبھی کبھی کیا کہتے ہیں، اگر بس بدقسمتی ہے ہماری آرمی، ہمارا اخراجات دیتے ہیں کہ دوسرے ملک تو پانی بھی نہیں پلا سکتے ہیں. اچھا، بڑی زبردست. آپ دیکھیں سیاسی پرسنالٹی ہیں تو یہ چیزیں تو آپ کے جب وہ ہوتی ہیں زبان پہ بھی ہوتی ہیں، دل میں بھی ہوتی ہیں. خیر، مجھے ایک چیز بتائیں کہ کچھ بچپن کی یادیں بھی ہیں. 14 اگست جو پہلے مناتے تھے، کیونکہ میں نے ابھی آپ کو دیکھا بھی ہے جب میں آپ کی بایوگرافی دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کا نام آپ نے دیار غیر میں بہت زبردست روشن کیا ہوا ہے. آپ ایسے تمام جو ہے تہوار وہ مناتے بھی ہیں. تو بچپن میں جب وہ 14 اگست کا ماحول ہوتا تھا، ہر طرف ترانے، ملی نغمے، اور ایک خوبصورت ہمارے گرین پرچم سے ہماری جو ہے وہ چھتیں جو ہیں وہ خوبصورت لگتی تھی. تو ذرا تھوڑا سا جرنی شیئر کریں. یہ اس طرح کہ الحمدللہ ابھی بھی اصل میں میرا خیال ہے ہم لوگ دیار غیر میں زیادہ تر رہتے ہیں. پاکستان میں میرا خیال ہے اسی طرح جذب و جوش لوگ جوش و جذبے سے منا رہے ہیں. تو بلکہ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں جتنا ممکن ہو سکے یہاں بھی مناتے ہیں. لاسٹ ٹائم 14 اگست کو ہم لوگ پاکستان میں تھے. آپ یقین جانیں کہ میں نے جتنے میرے روم کی جو چھتیں تھیں نا سب میں نے فلیگ لگائے تھے. اور خاص کر کوشش یہ بھی کرتا ہوں کیونکہ ہمارے جو بچے ہیں خصوصاً باہر رہتے ہیں ان کو بھی اس کے ساتھ لگاؤ پیدا ہو، پتہ چلے کہ ہماری 14 اگست جو ہے کیا انڈیپینڈنٹ ڈے ہے اور کس طرح ہمارا ملک آزاد ہوا ہے، تاکہ اس کی اور عزت قدر کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ 2021 اور 1947 میں پاکستان کے گرین پاسپورٹ کی جو ویلیو ہونی چاہیے وہ ہے؟ دیکھیں یہ اپنے اوپر ڈیپینڈ ہے. میں تو جس ملک میں بھی گیا ہوں میرا خیال ہے آلموسٹ کوئی کنٹری چھوڑی نہیں ہے جس میں بغیر کینیڈا کے باقی سب میں چکر لگایا ہے. مجھے تو ہر جگہ میں ریسپیکٹ ملی ہے. میں اس چیز کو نہیں مانوں گا کہ ہمارے گرین پاسپورٹ کی ویلیو یا قدر نہیں ہے. مجھے ابراڈ میں مطلب سفر کرنا تقریباً 35 سال سے کر رہا ہوں. آج تک کوئی ایسا ایئرپورٹ میں جس میں ہمیں عزت نہیں، بچوں کے ساتھ جاتا رہا ہوں، اچھی طرح عزت قدر ملتی رہی ہے. مجھے نہیں پتہ ہے کون لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانی پاسپورٹ کی قدر نہیں ہے. مجھے تو ہر جگہ عزت ملی ہے، ہر جگہ عزت ملی. اچھا، یہاں کا جو نیشنل ڈے ہے وہ 2 دسمبر ہے اور پاکستان کا ہے 14 اگست. آپ اس کو بھی یہ ہمارا سمجھے کہ سیکنڈ گھر ہے، تو کس طرح سے اس دوستی کو آپ مضبوط دیکھ رہے ہیں؟ کس طرح سے آپ اس دوستی کو خراج تحسین دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو جو چیز حقیقت ہے اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے ہیں. ان کا جو ہمارے جو یو اے کے ہمارا جو دوستانہ ہے اس کا اصل راز بھی یہ بھی ہے کہ جس طرح جو 7 اسٹیٹ پہلے علیحدہ تھیں، ان کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ان کو متحد کیا تھا. وہاں سے لے کے یہ لوگ پاکستان کی قدر کرتے ہیں. آج جس طرح کہ یہ آج متحد نہیں تھا، اگر کیا پتا کیا ہوتا، لیکن آج 7 اسٹیٹ ایک متحدہ عرب امارات بنی ہے. اس کے علاوہ
موسٹلی ہمارے جو پاکستانی ہیں یہاں پر بستے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا سیکنڈ گھر ہے، میں تو کہوں گا یہ ہمارا فرسٹ گھر ہے، کیونکہ ہمارے لیے سیکنڈ ہو سکتا ہے، ہمارے جو بچے ہیں وہ یہاں پیدا ہوئے ہیں، یہاں گلیوں میں رینگے ہیں، یہاں ان کی دوستیاں ہیں، آگے آنے والی نسل کے لیے آپ جو ہماری آئندہ آنے والی نسل کے لیے یہ فرسٹ گھر ہوگا، بلکہ ہمارا پاکستان جو ہے سیکنڈ تصور کیا جائے. کیوں؟ ان کا رہنا بہنا سہنا یہاں اس طرح آزادانہ ہے جس طرح کہ اتنی حفاظت بھی ہے جس طرح کہ ہمارے اپنے ملک میں رہ کے بھی نہیں ہو سکتی ہے. لہٰذا اسی طرح جو ہمارے ان کے قائدین ہیں، ہمارے قائدین ہیں، ان کا وہ احترام کرتے ہیں کیونکہ متحد کیا ہے. اسی طرح دیکھیں ایئر لائن ہے متحدہ عرب ایمریٹ ایئر لائن ہے، دنیا میں اس ٹائم آپ کو پتہ ہے نمبر 1 ہے. جو ایئر لائن ہے وہ ہمارے پی آئی پاکستان کا ایک پلان انہوں نے لیا تھا، لیکن دیکھیں یہ لوگ پہلا دن کبھی بولتے نہیں ہیں. انہوں نے باقاعدہ ہمارا جو ایمریٹ ایئر لائن دبئی میں یونیورسٹی ہے اس میں ایک کارنر میں کراچی کارنر بنایا، وہاں پر آفس بھی ہے اس کا، باقاعدہ انہوں نے وہ ماڈل پی آئی کا رکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس پی آئی سے شروع کی تھی یہ ایئر لائن، آج جہاں دنیا میں نمبر 1 ایئر لائن ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے پاکستان کے ساتھ ٹاپ لیول میں گورنمنٹ کے لیول میں آپس میں شیئر ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہمارا جو ہے سمجھیں کہ آپس میں ان کا دوستانہ اتنا مضبوط ہے جو کہ کہیں گے کہ سمندر سے بھی بڑھ کے اور گہرا اور پہاڑوں کی چوٹیاں سے بھی جو اللہ کرے جی ایسے ہی رہے. اور الحمدللہ کہ یقین جانیں ہمیں ہماری دعا نکلتی ہے، نہ ہمارے رشتہ دار بلکہ ہمارے جو علاقے کے لوگ بھی ہیں وہ بھی یہاں کی دولت سے، یہاں کی اکنومی سے وہ بھی مستفید ہو رہے ہیں. اور خاص کر پاکستان تو مجھے لگتا ہے بہت ہی زیادہ متحدہ عرب امارات سے محبت کرتا ہے اور مستفیض بھی ہو رہی ہے. اچھا، ابھی آپ نے بچوں کی بات کی کہ بچے آپ کے یہیں پیدا ہوئے، ان کا فرسٹ یہ ہوم ہے، گھر ہے، تو آپ اپنے بچوں کو پاکستان کی آزادی کے بارے میں اور جو پاکستان کی جو قربانیاں، جو تکلیفیں اور پاکستانی ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی، اس بارے میں آپ بچوں کو بتاتے ہیں؟ بالکل جناب انصر صاحب، میرا خیال ہے آپ کے ساتھ تعلق بہت لیٹ ہوا ہے. جب بچے سمجھیں کہ میرے 10 11 12 سال تک تھے تو میں ہر جو 14 اگست ہوتا تھا وہ میں پاکستانی قونصلیٹ میں منواتا تھا، اور سب کو ڈریسنگ، جھنڈے، یہ سب چیز سے ان کو اجاگر کرایا میں قونصلیٹ میں منایا کرتا تھا. ابھی جب بڑے ہو گئے، کچھ تو ابراڈ باہر ایجوکیشن لے رہے ہیں تو کچھ تھوڑی بہت اپنی مرضی کرتے ہیں، پھر بھی اپنے گھر میں ان کو اچھی طرح علم ہے کہ یہ 14 اگست کیا ہے، کس طرح ہمارے بزرگوں نے حاصل کیا ہے ملک، اس سے پوری آگاہی ان کو ہے. پاکستانی قوم کے لیے کوئی اسپیشل میسج مجید مغل صاحب آپ دیں؟ آپ کیونکہ حب الوطنی بھی ہیں، جس طرح سے آپ پاکستان کی محبت رکھتے ہیں، پاکستانی نیشن کی نیوز ٹائم کے ویورز کے لیے. جی تھینک یو ویری مچ انصر صاحب. پاکستانی نیشن کے لیے جو پاکستان میں پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں ان کو 14 اگست کی جشن آزادی مبارک. اور میں تھا کہ دل کی تھا گہرائیوں سے ان کو میری طرف سے ایک دفعہ پھر جشن آزادی مبارک. میری طرف سے اسپیشلی جناب قائد محترم میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب، چودھری ڈاکٹر فضل چودھری صاحب، خاقان عباسی صاحب، اور ہماری نہایت محترمہ مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز صاحب، سب کو میری طرف سے یہ جشن آزادی مبارک. اور اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک دفعہ میں دعا کرتا ہوں کہ ایک دفعہ وہ اقتدار میں دوبارہ آئیں، اپنی جس طرح ہماری جشن آزادی ہے اسی طرح ہماری آزاد ہو کے اپنے ملک کو آگے لے کر چلیں. تھینک یو سو مچ. آپ نے جس طرح سے پاکستان سے محبت کرتے ہیں، یہ نام لے کر آپ نے اپنی پارٹی سے محبت کا بھی اظہار کیا. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ مجید مغل صاحب. جی یہ ہمارے ساتھ تھے جی مجید مغل صاحب، پاکستان مسلم لیگ یو اے کے چیف آرگنائزر بھی ہیں. آج آپ ان کی باتیں آپ نے سنی. جو قومیں اپنا کلچر، اپنی ثقافت اور اپنی روایات کو بھولتی ہیں وہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں، اور ان تمام جو
یہ 21 سینچری میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. اور میں دعا کرتا ہوں کہ پاکستان میں ایسے خوبصورت لوگ بڑھ چڑھ کر پاکستان کی معاشی سٹرکچر کے لیے بھی، پاکستان کی ثقافت کو بھی قائم رکھنے کے لیے یہ پارٹیسپیٹ کریں. میں پھر ایسے ہی خوبصورت مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.